अब्बा का एक्सीडेंट हुआ तो घर के हालात ख़राब हो गए। मालिक मकान का 6 माह का किराया चढ़ गया। फिर एक दिन वो आया और हमारा सामान उठाकर फेंकने लगा। हमें धमकियां दे रहा था कि हम मकान खाली कर दें। मैं और मेरी छोटी बहनें रोने लगे। अब्बा भी परेशान था। वो एक टांग से माजूर हो गए थे, बैसाखी के सहारे चलते थे। अम्मा अब्बा ने शाम को ही मकान खाली करने का फ़ैसला कर लिया। अब्बा उसी हालत में कहीं गए थे। फिर वापस आकर कहने लगे, सामान जमा कर लो, मुझे घर मिल गया है। हम सारी बहनें खुश हो गईं। अम्मा कहने लगीं, किराए का घर लिया है, एडवांस कहाँ से देंगे? अब्बा कहने लगा, घर मेरे दोस्त का है, इस पुराने मोहल्ले में खाली पड़ा है काफ़ी सालों से, फ़िलहाल हम वहीं रहेंगे, वो हमसे कोई किराया नहीं लेगा। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। जल्दी जल्दी हम सारी बहनें सामान इकट्ठा करने लगी। हम रोज़ जिस तरह मालिक मकान आकर अम्मा अब्बा की बेइज्जती करता था वो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी थी। सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर अंदर घर में जितना भी सामान था हमने सारा जमा कर लिया। वैसे भी हमारे घर में गुर्बत का डेरा था और इतना सामान भी नहीं था। अब तो हम पाई पाई के मोहताज हो रहे थे। फिर अब्बा ने किसी की गाड़ी मंगाई और सारा सामान लोड करवाया। अब हम अपने पुराने घर मुंतकिल हो गए। लेकिन जैसे ही उस घर को देखा मुझे होल आने लगे। अम्मा भी देखकर परेशान हो गई। वो अब्बा से कहने लगी, ये घर कैसा है? बहुत ही पुराना और उजाड़ लग रहा है, खौफ आ रहा है इसे देखकर। साथ ही एक पुराना दरख्त भी उस घर में मौजूद था। सहन का फर्श तो बिल्कुल टूटा फूटा और मिट्टी से हटा हुआ था, जबकि कमरे भी किसी की खिड़की टूटी हुई थी तो किसी का दरवाज़ा ही नहीं था। लग रहा था कि किसी ने खंडर बनाकर उसे छोड़ा हो। अम्मा अब्बा से कहने लगी, तुझे यही घर मिला था लेने के लिए? देख तो सही इस घर की हालत। मेरी बेटियां और आसपास कोई अड़ोस पड़ोस भी नहीं है। अब्बा अम्मा को समझाते हुए कहने लगे, देख जुलेखा, अभी गुजारा कर, या मुझे बगैर किराए का घर मिला है। जब तक घर के हालात अच्छे नहीं हो जाते हमें इसी घर में रहना होगा। अभी हम किराए का घर खरीदने के काबिल नहीं। इससे पहले कि अम्मा अब्बा की लड़ाई होती मैं जल्दी से कहने लगी, हाँ हाँ, ये घर बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ जो पुराना और सीधा सा है? कम अज़ कम हमारे घर के काबिल तो है रहने के, कोई हमें तंग तो नहीं करेगा। मेरी बात पर सब खामोश हो गए। फिर हम सारी बहनें सामान सेट करने लगी। मैंने उन्हें कहा कि तुम कमरे में सामान लगाओ और मैं किचन सेट करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा अचानक एक आहट सी हुई। मैंने बेइख्तियार चीख मारी। फिर उस चूहे को देखकर मेरी जान में जान आई जो न जाने कब से किचन में छुपा बैठा था। मैं किचन का जायज़ा ले रही थी। कभी किसी ने इस घर को बनाया होगा तो बहुत ही उम्दा डिज़ाइन में तामीर किया होगा, लेकिन आज इसका ख्याल न रखने की वजह से ये इस हाल तक पहुंच गया था कि कोई उसमें रह भी नहीं सकता था। किचन की हालत तो और बुरी हो रही थी। दीवारों पर काले रंग की मार्कर से अजीबोगरीब निशान छपे हुए थे। एक तरफ अजीब शक्ल वाली किसी औरत की तस्वीर बनाई गई थी। पूरी दीवारों पर निशान ही निशान थे, काले और लाल रंग के। मैं कुछ दहशतज़दा से उन निशानों को देख रहे थे। हर निशान, हर तस्वीर में ऐसे लगता कि अभी ये बाहर निकलकर मेरे सामने आ जाएंगे। लेकिन मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं किचन में सफाई करने लगी। शुक्र था कि चूल्हा वगैरह सब चीज़ें यहाँ सेट थी। मुझे ज़्यादा तरद्दुद तो नहीं करना पड़ा था। लेकिन अजीब सी बू आ रही थी। फिर अम्मा कहने लगी, सामान में जो अगरबत्ती का डब्बा पड़ा है वहाँ से अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में लगा दो ताकि ये जो बदबू आ रही है ये चली जाए। मैंने ऐसा ही किया। फिर 5-6 घंटे की मुशक्क़त के बाद घर थोड़ा बेहतर हालत में हो गया और घर से जो नागवार बू आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर उस दिन मैंने अब्बा के लिए चाय बनाई और चूल्हा भी जला दिया। घर में तो और सामान था ही नहीं, इसलिए सिर्फ चाय पीकर गुजारा करना था। लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक अजीब सी आवाज़ पर मेरी आँख खुली, जैसे 3-4 लोग मिलकर हंस रहे हों। मैं हैरान थी कि अम्मा अब्बा अभी तक जाग रहे हैं। जैसे ही मैं उठकर बैठी तो मेरा दिल कप आ गया। पूरे घर में सन्नाटा था। अम्मा अब्बा समेत सारी बहनें भी गहरी नींद सो रही थी। लेकिन मेरी नज़र सीधी किचन में गई। वहाँ पर कोई खड़ा था, ऊंचे लंबे कद का। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी थी। अचानक ही उसने पलट कर मुझे देखा। मेरा दिल दहशत से लरज़ गया।
کیونکہ وہ تو ایک عجیب سا دکھنے والا شخص تھا جو نہ جانے کون تھا، جو کچن میں کھڑا بڑے آرام سے کچھ کھا رہا تھا۔ میرا نام قدسیہ ہے۔ میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا معذور کیا ہوا ہمارے گھر میں تو فاقے پڑنے لگے۔ میں ایک میٹرک پاس لڑکی تھی۔ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا۔ اگر وہ آج ہمارے سر پر ہوتا تو شاید ابا کا سہارا بن جاتا۔ ہم صرف 4 بہنیں تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ گھر کے حالات سے میں اکثر پریشان رہتی، کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی کہ میں یہ کر لیتی ہوں یا وہ کر لیتی ہوں، لیکن ابھی تک میں اپنے گھر یا گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر میں فاقے پڑنے لگے، اور مالک مکان نے جب دیکھا کہ ہم کرایہ دینے کے قابل نہیں رہے تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا گھر خالی کر دو۔ ہم نے تاخیر کی تو وہ ہمارا سامان اٹھا کر پھینکنے لگا، اسی لیے ہم اس اجاڑ اور کھنڈر نما گھر میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن پہلے دن کچن میں کھڑا مجھے وہ وجود دکھائی دیا تو میں کچھ پریشان ہو گئی۔ مجھے ڈر بھی لگا، لیکن جیسے ہی میں نے روشنی جلائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں تھوڑی پریشان ہو گئی، شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ یہی سوچ کر میں بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے دن میں اور مجھ سے میری چھوٹی بہن فاطمہ، ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس نئی کالونی میں ہم کوئی نوکری تلاش کریں گے، کام کاج کر کے اس گھر کا گزارا کریں گے۔ اماں ابا اس بات سے خوش نہیں تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں گھر سے باہر نکلیں، لیکن میں اماں ابا کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ آج کل وہ دور نہیں ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، ہم دونوں آپ کا سہارا بن کر دکھائیں گی۔ پھر میں اور فاطمہ گھر سے باہر نکلے۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی اسکول میں نوکری کر لوں، اس لیے ہم جیسے ہی باہر نکلے تو میں حیران رہ گئی۔ میں فاطمہ سے کہنے لگی، دیکھو ہمارا گھر تو بالکل ہی الگ تھلگ ہے، آبادی تو یہاں سے کافی دور ہے۔ یہ سن کر فاطمہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو باجی۔ اب ہم نئی کالونی میں داخل ہو گئے تھے، لیکن جہاں بھی نوکری کے لیے گئے، جس اسکول بھی گئے، سب نے انکار کر دیا اور کہنے لگے میٹرک پاس ٹیچر کو تو آج کل کوئی بھی نہیں رکھتا۔ ہم دونوں بہنیں مایوس ہو گئی تھیں۔ میں نے دیکھا فاطمہ کے چہرے پر رنجیدگی تھی۔ پورا دن گلیوں میں خوار ہوئے، ٹانگیں بھی درد کر رہی تھی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ صبح بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکلے تھے۔ مجھے اپنے نہیں بلکہ فاطمہ کی فکر تھی۔ وہ چھوٹی تھی جو صرف ابھی 17 سال کی تھی۔ تسلی کے 2 لفظ میں اسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے گھر واپس آ گئے۔ اماں نے ہمارا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹی، کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ اماں نے تو یہ کہہ دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ پھر ایک دم ہی اماں نے اپنے کانوں کی وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں جو نانا نے انہیں کبھی دی تھی، وہ اتار کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بس گھر میں پہنچنے والا یہ آخری قیمتی سامان تھا جو بچ گیا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اماں نے یہ بھی مجھے دے دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، ارے جاؤ کالونی میں جو سنار ہے اسے جا کر بیچ آؤ، تھوڑا بہت سامان تو آ ہی جائے گا، اسے بیچ کر جو پیسے آئیں ان سے سامان لیتی آنا۔ پھر میں گھر سے نکلی اور ان بالیوں کو بیچنے کے لیے گھر سے نکل پڑی، لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اچانک مجھے ایک عورت نے آواز دے کر پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کہنے لگی، تم کیا اس گھر میں رہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جی ہاں ہم یہیں رہتے ہیں، ہمارا پورا خاندان۔ تو وہ کہنے لگی، حیرت کی بات ہے، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ گھر تو آسیب زدہ ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا، پھر تم یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ دیکھو اس گھر کو جتنی جلدی ہو سکے خالی کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں کہنے لگی، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر رہتے ہیں، لیکن کسی کو پریشان نہیں کریں گے، نہ ہی تنگ کریں گے، بس کچھ دن تک، جب تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی،
اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی نقصان ہو۔ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، باقی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ منہ بناتی میرے سامنے سے گزر کر چلی گئی۔ اب میں نے اس کی بات پر سر جھٹک دیا، حالانکہ اندر سے میں پریشان ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں ابا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پھر میں نے وہ بالیاں بیچ دی جو چند 100 روپے میں بکی تھی۔ شاید سنار نے بھی ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس سے میں نے سامان خریدا۔ میں جیسے ہی گھر واپس آنے لگی، راستے میں مجھے ایک فقیرنی ملی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے ہاتھ میں پکڑا ہوا آٹا مانگ رہی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ جس طرح ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی بھوکی ہوگی، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اس آٹے میں سے تھوڑا سا آٹا اسے بھی لے لیا۔ میں یہ کر کے اپنے دل میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، اور اس فقیرنی سے کہنے لگی، اماں ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو تبھی اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارے سے کہا کہ وہ ضرور دعا کرے گی۔ پھر میں گھر آ گئی۔ میں نے جلدی جلدی روٹیاں بنانا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے سب کا پیٹ بھر جائے۔ جو تھوڑا بہت سامان لے کر آئی تھی، اسی سے میں نے چٹنی بنا لی تھی، اور تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں روٹیاں بنا کر پلٹی تو حیران رہ گئی۔ اس میں سے 3 روٹیاں کم تھی۔ میں نے بار بار گنتی کی، لیکن وہ روٹیاں کم ہی تھی، حالانکہ میں نے پوری 12 روٹیاں بنائی تھی، لیکن اب صرف 9 روٹیاں رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ 3 روٹیاں کیسے غائب ہو گئیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں اس بات پر الجھن کا شکار ہوتی سب کو کھانے کے لیے بلانے لگی۔ میں نے سب کے سامنے کھانا رکھ دیا تھا۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے، جبکہ میں ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میں نے ان سب سے کہا کہ میں کھا چکی ہوں، کیونکہ گھر میں اور آٹا نہیں تھا۔ میں بہت سا سامان لے کر آئی تھی، اسی لیے تھوڑا بہت ہی آٹا پڑا تھا، وہ بھی شام کا ہو جاتا۔ اب میں دوبارہ روٹیاں نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن اس بات پر حیران تھی کہ آخر وہ روٹیاں کیسے غائب ہو گئیں۔ پھر سب نے کھانا کھا لیا اور میں نے برتن دھو کر رکھ دیے، لیکن اب مجھے بھی بھوک ستا رہی تھی۔ پھر چونکہ شام کا وقت ہو گیا تھا، اسی لیے سب اپنے بستر پر لیٹ گئے، جبکہ میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ آدھی رات کو ایک دم سے ہی میں اٹھی۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی کچن میں آئی، اچانک مجھے کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میرے ذہن میں اس عورت کی بات یاد آئی جس نے مجھے کہا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ میری چیخ سن کر اماں بھاگتی ہوئی آئی۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا قدسیہ بیٹی، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، ہاں ہاں اماں، وہ بس میں ڈر گئی تھی۔ اماں حیرت سے کہنے لگی، کس چیز سے ڈر گئی تھی؟ تو میں نے بات بناتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک چوہا نظر آیا تھا، اسی لیے میں ڈر گئی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ انہوں نے مجھے سونے بھیج دیا، لیکن میں رات بھر سوچتی رہی کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی غائب ہو گیا۔ تو کیا یہاں سچ میں ہی جنات وغیرہ کا بسیرا ہے؟ اب میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کمرے کے ہر کونے پر کھڑا کوئی نہ کوئی دکھائی دے رہا تھا، یا یہ سب میرا وہم تھا؟ اوپر سے اس کمرے کے دروازے بھی نہیں تھے۔ مجھے شدید دہشت ہو رہی تھی۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے سر درد ہو گیا۔ پھر اگلے دن فاطمہ کہنے لگی، باجی ہمیں تو کوئی کام ملے گا نہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ ابا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور وہ بھی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں۔ ایسے میں ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ وہ شدید پریشان تھی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ ہی کوئی بہتر حل نکالے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں صرف اسے تسلی دے سکتی تھی۔ اب میں خود بھی پریشان تھی کہ آخر ہمارے گھر کا کیا ہوگا، کیسے اس گھر کا گزارا ہوگا۔ پھر اگلے دن پھر سے میں نوکری کی تلاش میں نکل پڑی تھی۔ سنا تھا کہ اس کالونی سے تھوڑی دور ایک فیکٹری بھی ہے، وہاں پر کام مانگنے جاتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں گھر سے نکلی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی دکھائی دیا۔ وہ آدمی مجھے بار بار دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس کے دیکھنے سے ڈر گئی، تبھی اشارے سے اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مجھے اس پر غصہ بھی بہت آیا، لیکن میں اس کے سامنے چلی گئی۔
پھر وہ کہنے لگا، بیٹی میری بات مانو، اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہارا خاندان یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں کہنے لگی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہماری مجبوریاں ہیں، اسی وجہ سے ہم اس گھر میں رہتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ دراصل یہ گھر اور اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ اس کالونی کے لوگ تو یہاں آتے جاتے بھی نہیں، اس گھر کے سامنے سے گزرتے بھی نہیں، اور تم سب یہاں پر رہ رہے ہو۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تم اس گھر کو چھوڑ دو۔ وہ آدمی مجھے ہمدردی سے سمجھا رہا تھا۔ میں کہنے لگی، ہم اس گھر کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کرائے کا گھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر قدم بڑھا دیے تھے۔ مجھے اس آدمی پر غصہ بھی آیا جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھنا چاہا، لیکن میں حیران رہ گئی۔ اس آدمی کا اب نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں سر جھٹک کر اس فیکٹری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح مجھے کام مل جائے اور اس گھر کا گزارا ہونے لگے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود مجھے کام نہیں مل سکا تھا۔ اب ہر طرف مایوسی کے بادل چھا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ گھر کے حالات مزید خراب ہو جاتے اور سب بھوکے مرنے لگتے، اچانک اس رات دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جیسے ہی دروازے کو کھولا، سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع پہن رکھا تھا اور نقاب لگائے وہ اماں سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اماں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ دراصل میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر نئے آئے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے کام لے کر آئی ہوں۔ دراصل یہاں سے تھوڑی ہی دور ہمارا گھر ہے۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے کہ اس کالونی کے پیچھے ہماری کالونی ہے، میں وہیں سے آئی ہوں۔ میرے پاس ایک کام ہے، وہ بھی سلائی کا۔ اگر آپ کی بیٹیاں کرنا چاہیں تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں رنگ برنگے کپڑے تھے، دھاگے وغیرہ اور نہ جانے کیا کیا، ساتھ ہی شیشے بھی تھے۔ شاید کوئی کام لے کر آئی تھی وہ۔ اماں یہ سن کر خوش ہو گئیں تو وہ کہنے لگیں، میری بیٹیاں تو کب سے کام کی تلاش کر رہی تھی، آپ کی مہربانی اگر آپ ہمیں کوئی کام دے دیں گی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی بڑی بیٹی بہت پریشان ہے، وہ کئی دن سے کام کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی ہیں، اسی لیے تو میں یہاں پر آئی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کپڑے ہیں اور یہ سامان، اچھا سا سوٹ سلائی کرنا ہے۔ میں نے وہ کپڑا دیکھا، انتہائی خوبصورت تھا، اور اس پر لگانے والا وہ سامان بھی۔ تو جیسے ہی اس نے نگینے میرے ہاتھ پر رکھے تو کہنے لگی، احتیاط سے استعمال کیجیے گا، یہ بہت قیمتی ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کپڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، آپ نے مجھے ناپ تو دیا ہی نہیں۔ پھر وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے ہی اپنا ناپ بتانے لگی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، عجیب و غریب سا ناپ بتا رہی تھی۔ وہ خود بھی بڑی ہی لمبی اور قداور لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ پھر میں کہنے لگی، آپ جس طرح کا ناپ بتا رہی ہیں وہ بالکل آپ پر سوٹ کرتا ہے، کیا میں آپ کے جتنا ہی سوٹ سلائی کر دوں؟ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں بالکل میرے ناپ کا سوٹ سلائی کرنا، کیونکہ میری بیٹی بالکل میرے جیسی ہے۔ دراصل اس کی شادی ہونے والی ہے، اسی لیے میں اس کے کپڑے سلوا رہی ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ چلی گئی۔ پھر اماں سے کہنے لگی، حیرت کی بات ہے، اتنی رات کو یہ یہاں کیوں آئی تھی؟ دن میں بھی تو آ سکتی تھی۔ میں کہنے لگی، اماں رات کو ہی اسے وقت ملا ہوگا۔ اب میں اور فاطمہ دونوں مل کر وہ کپڑا سلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاطمہ خوش ہو کر کہنے لگی، شکر ہے باجی، ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے کام مل گیا۔ میں بھی اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے 2 دن بعد اس سوٹ کو لینے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی اپنا کام پورا کر لوں۔ میں نے دیکھا فاطمہ تھک ہار کر سو گئی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے محنت کرنے کی عادت تھی۔ پھر سوٹ سلائی کرتے کرتے اچانک ہی مجھے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ اوپر سے گھر میں عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کوئی زبردست سا کھانا بنا رہا ہو۔ پھر میں سوچنے لگی
کہ شاید مجھے بھوک لگ رہی ہے، اسی وجہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ میں اس خوشبو پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس خوشبو نے مجھے اس قدر بے تاب کر دیا کہ میں اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ دل میں سوچنے لگی کہ ایک سوکھی روٹی بنا کر ہی کھا لیتی ہوں، کم از کم پیٹ کا آسرا تو ہو ہی جائے گا۔ لیکن جیسے ہی کچن میں آئی تو چولہے پر ایک دیگچی رکھی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، اور وہ کھانے کی خوشبو بھی اس دیگچی میں سے آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ڈھکن کھولا تو حیران رہ گئی، اس میں گوشت کا تازہ سالن موجود تھا، اور اس گوشت میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میری بھوک بڑھ گئی۔ میں جلدی سے وہ کھانا کھانے لگی۔ اس کو کھا کر میرے اندر عجیب توانائی پیدا ہو گئی۔ میں خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں جلدی سے آئی اور دوبارہ سے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ سلائی کرتے کرتے رات کے 3 بجے میں گہری نیند سو گئی۔ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی، بس تھوڑا سا ہی سوٹ سلائی ہونے میں رہ گیا تھا۔ میں کچن میں آ کر کچن دیکھنے لگی۔ اماں نے سارا کچن صاف کر دیا تھا۔ پھر میں ان سے کہنے لگی، اماں وہ دیگچی کہاں گئی جس میں گوشت کا سالن رکھا تھا؟ کیا وہ کسی کے گھر سے آیا تھا؟ اماں یہ سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، تو کس کی بات کر رہی ہے؟ کیا تو نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ فاطمہ کہنے لگی، باجی ہمارے گھر میں گوشت تو دور کی بات ہے، آلو بھی نہیں ہوں گے۔ آپ جانتی نہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، اور کوئی اتنا مہربان نہیں جو ہمیں گوشت کا سالن دے کر جائے گا۔ یقیناً آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اب میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ یہ سب حقیقت میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں ان لوگوں کو یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن وہ سب مجھ سے مذاق کر رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ کہ اس کھانے کا ذائقہ ابھی بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن آخر یہ سب کیا تھا؟ پھر میں نے ان باتوں پر دھیان دیے بغیر وہ کپڑے سلائی کیے۔ جیسے ہی سوٹ سل کر سلائی ہوا تو فاطمہ کہنے لگی، دیکھیں باجی، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی جن زادی کا سوٹ سلائی کیا ہو۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی، اسے جھڑکتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو تم نے کوئی ایسا نام لیا تو۔ یہ سن کر وہ اور بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، وہ عورت بھی بڑی عجیب و غریب تھی، اوپر سے اس نے یہ سوٹ بھی ایسا سلائی کروایا ہے۔ میں کہنے لگی، بس اسے پسند آ جائے، ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہے۔ میں پورا دن اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آئی۔ رات کے 11 بجے اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ابا کچھ پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، اس وقت کون آیا ہے؟ بے ساکھیوں کے سہارے چلتے انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ حسب معمول کالے رنگ کا برقع اس نے پہنا تھا۔ پھر وہ اندر آ گئی۔ جیسے ہی نقاب ہٹایا ہم اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی کالی آنکھیں خوب چمک رہی تھی۔ وہ عورت جسے ہم سب غریب سمجھ رہے تھے، جس نے پہلی بار ہمیں اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، لیکن اس بار چہرہ دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ سچ میں ہی وہ بہت خوبصورت تھی۔ یقیناً اس کی بیٹی بھی خوبصورت ہوگی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے میرا سوٹ سلائی کر دیا ہوگا۔ جب میں نے اسے وہ کپڑے دکھائے تو وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی، یہ تو بہت ہی اچھے ہیں، اب میں آپ سے اپنی بیٹی کا لہنگا بھی سلواؤں گی۔ یہ سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ پھر اس نے مجھے سلائی کے پیسے دیے۔ میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ اس نے میری سوچ سے بھی زیادہ سلائی کے پیسے دیے تھے۔ وہ عورت تو بہت سخی دل کی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں کہنے لگی، آپ ہم سے کپڑے سلوانے کے لیے آیا کریں، مجھے بہت اچھی سلائی آتی ہے۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کالونی جا کر دوسری عورتوں کو بھی آپ کے سلے ہوئے کپڑے دکھاؤں گی، یقیناً انہیں پسند آئیں گے، پھر آپ بہت اچھے سے کام کرنے لگیں گی۔ وہ مہربان لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ایسا لہجہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ پھر وہ کپڑے لے کر چلی گئی۔ میں نے خوش ہو کر ابا کے ہاتھ پر وہ پیسے رکھے۔ ابا کہنے لگا، میری بیٹی نے محنت بھی تو بہت کی تھی۔ اماں کہنے لگی، ہاں ہاں، پوری رات بھوکی پیاسی بیٹھی رہی اسی کپڑے کو لے کر۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میں بھوکی تو نہیں رہی تھی۔ وہ گوشت کا سالن جو میں نے رات کو کھایا تھا، اس سے میرا پیٹ بھر گیا اور اگلے 2 دن تک مجھے بھوکی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اب میں یہ بات سوچنے پر مجبور تھی۔ پھر اگلے دن وہ عورت پھر سے رات کو آئی، اب کہ وہ بیٹی کا لہنگا لے کر آئی تھی۔
پھر جیسے ہی اس نے مجھے کالے رنگ کا شاپر دیا تو میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگی اس میں سونے کے تار ہیں، تم نے اسی سے میری بیٹی کے لہنگے پر کام کرنا ہے۔ میں حیران رہ گئی، اس نے ہم پر بھروسہ کیا تھا، وہ بڑا ہی قیمتی لہنگا تیار کروا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی تمہارے سلے ہوئے کپڑے جب کالونی کی دوسری عورتوں نے دیکھے تو انہیں بھی بہت پسند آئے، اس لیے وہ بھی تم سے کپڑے سلوانا چاہتی ہیں۔ میں خوش ہو کر کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ کپڑے لے آئیے گا، میں سلائی کر کے دے دوں گی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ کہنے لگی تم نے یہ لہنگا بہت اچھے سے سلائی کرنا ہے کیونکہ میری بیٹی کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں کہنے لگی آپ بے فکر رہیں، ایسا سلائی کروں گی کہ آپ کی بیٹی کہے گی کہ یہ بہت ہی اچھا ہے۔ میں اسے تسلی کروانا چاہتی تھی۔ پھر وہ خوشی سے چلی گئی۔ اب میں دن رات اس پر محنت کرنے لگی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب سارے گھر والے سو جاتے اور مجھے رات کو بھوک لگتی تو خود بخود مجھے کچن سے کھانے کی خوشبو آنے لگتی، اور میں کچن میں جا کر دیکھتی تو وہاں ایک پتیلی میں سالن پڑا ہوتا، وہ بھی لذیذ گوشت کا۔ اسے کھا کر میں خوب پیٹ بھر لیتی، مجھے کسی بھوک کا احساس ہی نہ ہوتا۔ میں 2 دن تک کھانا نہیں کھاتی تھی، لیکن جب یہ بات کسی گھر والے کو بتاتی تو وہ سبھی میرا مذاق اڑاتے، کوئی میری بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر میں نے یہ بات بتانا چھوڑ دی اور لگاتار 7 دن کی محنت کے بعد لہنگا تیار کر لیا۔ لیکن جب اسے فاطمہ نے پہن کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی باجی یہ تو بہت قیمتی اور بھاری لہنگا لگتا ہے اس کی بیٹی بہت لمبے قد کی ہے۔ تو میں کہنے لگی ہاں دیکھو تو صحیح، اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے اس نے کام کروایا ہے، سچ میں ہی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ پورا لہنگا تیار ہو گیا تھا، میں جانتی تھی کہ وہ 1-2 دن میں آ کر اسے لے جائے گی، لیکن جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے کپڑے تھے۔ وہ کہنے لگی اب تم نے یہ کپڑے سلائی کرنے ہیں، لیکن جب اس نے لہنگے کا 1,00,000 روپیہ میرے ہاتھ پر رکھا تو میں تو حیران رہ گئی، میں اتنی رقم کی امید نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، دیکھو تمہاری آنکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں، تم نے محنت کی ہے بیٹی۔ اس کے مہمان لہجے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے سچ میں ہی میری محنت کا معاوضہ مجھے دیا تھا۔ اما ابا کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، میں بے یقینی سے اور وہ بھی اس خوبصورت عورت کو دیکھ رہے تھے جو نہ صرف چہرے کی خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی بڑا مہربان اور نیکی سے بھرا تھا۔ اما ابا نے اس کا شکریہ ادا کیا، وہ چلی گئی، لیکن ساتھ ہی مجھے کام بھی دے کر چلی گئی۔ اب کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے لمحے کی بھی فرصت نہ تھی۔ ہم چاروں بہنیں مل کر کپڑے سلائی کرتی، اماں گھر کا کام کرتی، کچن بھی راشن سے بھر گیا۔ لیکن جیسے ہی میں رات کو اکیلی ہوتی اچانک مجھے خوشبو آتی، فوراً ہی وہ کھانا کھانے کچن میں بھاگتی، جسے کھا کر میرے اندر بے پناہ طاقت آتی اور میں پوری توانائی سے کام کرنے لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کے اندر اندر ہم نے سینکڑوں سوٹ سلائی کر لیا۔ ان کپڑوں کا معاوضہ بھی ہمیں لاکھوں میں ملا تھا۔ اتنی جلدی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ اب اتنے پیسے ہو گئے ہم اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہنے لگی نہیں ابا، اس گھر میں آ کر تو ہمارے حالات بدلیں، اتنی جلدی نہیں۔ ابا پریشانی سے کہنے لگے لیکن جو بھی آدمی یا عورت مجھے ملتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں، اسی میں ہماری بہتری ہے، لیکن یہ بات میں نے تمہیں نہیں بتائی۔ یہ سن کر میں ابا کو دیکھ کر چونک گئی، یہی بات مجھے بھی تو کئی لوگوں نے بتائی تھی، پھر ابا نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاید وہ اس بات کو چھپانا چاہتے تھے، میری طرح نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹیاں اور بیوی پریشان ہو جائیں۔ میں ابا کی طرف محبت سے دیکھ رہی تھی، انہیں ہمارا کتنا خیال تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ابا کے لیے بہت کچھ کروں گی، اس لیے میں نے بہت سارے پیسے جمع کیے۔ وہ عورت جب ہم پر اتنی بھلائی کر رہی تھی، ہمیں بھی تو یہ وقت اور موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، اسی لیے ہم محنت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے حالات بدل گئے۔ پھر ایک دن ابا کہنے لگے میں دوسرے گھر کا انتظام کر چکا ہوں، کالونی میں دوسرا گھر لیا ہے کرائے کا، چند دن تو کرائے کے گھر میں رہیں گے، اس کے بعد جب میں اپنا کاروبار کروں گا تو اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ اپنا گھر خریدیں،
لیکن میں سب سے پہلے قدسیہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، ابا اتنی جلدی کیا ہے شادی کی؟ ابھی تو اس گھر میں آئے 6 مہینے ہوئے۔ ابھی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ کہیں اس کالونی میں جا کر ہمیں کام نہیں ملا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ ابا کہنے لگا، بیٹی اس گھر کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ دراصل بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کو چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس بات پر میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اب میں ابا کے سامنے کسی بات سے انکار نہیں کر سکی۔ میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کریں۔ پھر 2 دن بعد ابا کہنے لگے، میں نے گھر ڈھونڈ لیا ہے، اب ہم ایک دن چھوڑ کر اگلے دن وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس گھر میں ہماری آخری رات تھی، کپڑوں کا کام بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس رات میں اداس بیٹھی تھی۔ آج ہمارا اس گھر میں آخری دن تھا، لیکن یہ بات تھی کہ اس گھر سے ہمیں بہت فائدہ ملا تھا۔ ابھی میں آنکھوں پر بازو رکھے یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے آواز دی، قدسیہ بیٹی۔ میں نے جیسے ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹائے تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ اندر کیسے آئی؟ اور ہمیشہ کی طرح اس نے دروازہ بھی نہیں بجایا۔ پھر وہ میرے برابر میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، کیا تم لوگ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کہنے لگی، جی ہاں، دراصل اس گھر میں ہمیں کچھ پریشانی تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی اس گھر میں رہنا، اس لیے ہم یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، لیکن یہاں آ کر ہمارے حالات بہت بدل گئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں، شاید اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو۔ دراصل تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بالکل اپنی بیٹی کی طرح۔ یہ سن کر میں مسکرائی اور کہنے لگی، جی ہاں، آپ نے تو ہمارا بہت ساتھ دیا۔ کیا آپ ہماری اس کالونی میں بھی ہمیں کام دینے آیا کریں گی؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں، دراصل میری بیٹی کی شادی ہے تو اس لیے شاید اب میں نہیں آ سکوں گی، کیونکہ جب تک تم اس گھر میں تھی تب تک میں تمہارے پاس آ سکتی تھی، لیکن اب نہیں۔ میں حیرت سے کہنے لگی کہ اب کیوں نہیں؟ آپ کبھی کبھی ہم سے ملنے نہیں آئیں گی کیا؟ یہ بات سن کر وہ مسکرائیں اور کہنے لگی، نہیں، اگر تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو اسی گھر میں آ جایا کرنا، لیکن میں وہاں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ میں حیرت سے کہنے لگی کہ اس گھر میں کیوں؟ تو اس نے مجھے دیکھا اور پھر عجیب انداز میں مسکرا کر کہنے لگی، دراصل اسی گھر میں ہم بھی تو رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی۔ میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شاید مجھ سے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہی حقیقت ہے، جس گھر میں تم رہتے ہو اسی گھر میں ہم رہتے ہیں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، اس گھر میں ہم رہتے تھے، دراصل ہم ہی وہ جنات ہیں، ہمارا پورا خاندان یہاں رہتا ہے، اور جلد میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ دراصل ہم چاہتے تھے کہ بیٹی کی شادی سے پہلے ہی تم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے ہمارے گھر کے کچھ لوگ بار بار تمہارے سامنے آ رہے تھے، کبھی تمہارے سامنے آتے، کبھی تمہارے باپ کے سامنے۔ ہم چاہتے تھے کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، لیکن میں نے اپنے خاندان والوں کو سمجھایا اور ان سے کہنے لگی، یہ اس لڑکی کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے، ان کا پورا گھر کس قدر پریشان ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جیسے ہی ان کے گھر کے حالات اچھے ہوں گے تو یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ یہ بات سن کر کہنے لگے، ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر میں چپکے سے تمہارے پاس آئی اور جتنی بھی میری بیٹی کی شادی کے کپڑے تھے وہ میں سب تم سے سلوانے لگی اور تمہیں معاوضہ دینے لگی، اس لیے جلدی تمہارے حالات بھی بدل گئے اور یوں تمہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں ایک عورت نہیں بلکہ جن زادی ہوں۔ میں اور میرے خاندان والے تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ میری بیٹی کی شادی سے پہلے تم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے ہم نے جلدی جلدی تمہاری مدد کی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ آج تمہیں اس لیے سچائی بتانے آئی ہوں کیونکہ تم اچھی لڑکی ہو، بالکل میری بیٹی کی طرح۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت دینے آئی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو تم ہچکچانا مت، بلکہ میں تمہاری مدد کرنے آ جاؤں گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر میں کہنے لگی، اس کا مطلب کہ آپ ہماری مدد کر رہی تھیں اور وہ کھانا روزانہ آپ ہی میرے لیے رکھتی تھی؟
یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں، وہ ایک طاقتور غذا تھی جو ہم جنات کھاتے ہیں۔ وہی طاقت کی غذا میں تمہیں دے رہی تھی تاکہ تمہارے اندر اتنی ہمت آئے کہ تم یہ کام کر سکو، اور تمہارے سلے ہوئے کپڑے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ میری بیٹی ان کپڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، اور میں بھی تمہاری احسان مند ہوں۔ تم نے اس کا دل خوش کر دیا، لیکن تم پریشان مت ہونا، اور نہ ہی کبھی میرے بارے میں کچھ غلط سوچنا۔ آج کے بعد اگر زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو تم مجھ سے خوش دلی سے ملنا، ایسے ہی جیسے اب بات کر رہی ہو۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، ویسے بھی 2 دن بعد تم یہاں سے چلی جاؤ گی۔ اچانک ایک روشنی سے چمکی اور وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں اٹھتے دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ بھاگتے ہی میرے پاس آئی۔ کیا ہوا قدسیہ بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اماں، وہ جنزادی کہاں گئی؟ اماں حیرت سے کہنے لگی، کون، کس کی بات کر رہی ہو؟ اماں پریشان ہو گئی، پھر اس نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، تمہارا ابا ٹھیک کہتا ہے کہ یہاں کچھ ضرور ہے۔ مجھے بھی ایسے ہی کھٹکے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب ہم یہاں زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ میں خاموشی سے اماں کو سن رہی تھی، پھر حیرت سے سوچنے لگی، لیکن وہ جنزادی تو کہہ رہی تھی کہ ہم نے کبھی کسی پر اپنی موجودگی ظاہر نہیں کی، لیکن ظاہر ہے جب ایک ہی گھر میں 2 خاندان رہیں گے تو آپس میں ٹکراؤ تو ہوگا۔ اب میں دوسرے دن تک انہی باتوں کو سوچتی رہی۔ میں نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا اس بات کا، بلکہ ساری بہنیں جلدی سے سامان جمع کر رہی تھی۔ ہم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن اب بہت ہی اچھے حالات میں ہو کر واپس جا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہاں جاتے ہی ابا کا کاروبار شروع کروا دوں گی۔ سارا دن ابا دکان پر بیٹھے رہیں گے، انہیں زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، اور میں ایک سلائی سینٹر بناؤں گی۔ میں نے بہت سارے منصوبے اپنے ذہن میں بنا لیے تھے۔ پھر ہم اس کالونی میں آ کر آباد ہو گئے۔ گھر بہت ہی بڑا تھا اور خوبصورت۔ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ اب میں اپنا کاروبار شروع کر سکتے تھے۔ پھر میں نے بھی ایک سلائی سینٹر کھولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10-12 لڑکیاں میرے سلائی سینٹر میں آ کر کام سیکھنے لگیں، اور میں دلچسپی سے انہیں سکھا رہی تھی۔ آمدن کا ذریعہ بن گیا تھا اور گھر کے حالات تیزی سے بہتر ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن میں اپنے سینٹر سے گھر گئی تو اماں کہنے لگی، قدسیہ بیٹی، یہ تمہارے لیے کاغذ آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ چاند کی 14 تاریخ کو میری بیٹی کی شادی ہے، تم ضرور آنا۔ تم بھی میری بیٹی ہو۔ نیچے نام نہیں تھا، لیکن میں کاغذ پر سہم گئی تھی۔ جان گئی تھی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی پر بلانا چاہتی ہے۔ میں پریشان ہوئی کہ آخر کیوں پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں تو کبھی بھی اس کی بیٹی کی شادی میں نہیں جاؤں گی۔ چاند کی 14 تاریخ یعنی رات کے وقت اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو کیا مجھے اس کی بیٹی کی شادی میں جانا چاہیے؟ میں سوچنے پر مجبور تھی۔ ہاں، ضرور جاؤں گی، اور اس کے لیے تحفہ بھی لے کر جاؤں گی۔ میں نے فیصلہ کیا۔ جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ آئی تو مجھے معلوم ہو گیا۔ پھر اس رات میں تیار ہو رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران تھی، بار بار مجھ سے پوچھتی، کہاں جا رہی ہو؟ میں کہنے لگی، سینٹر میں ایک سہیلی ہے، اس کی منگنی ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ فاطمہ کہنے لگی، باجی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں اس سے کہنے لگی، نہیں، میں اکیلی جاؤں گی۔ اماں حیران تھی کہ میں کبھی بھی اکیلی رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن اس وقت میرا جانا ضروری تھا۔ پھر میں اس کالونی سے نکل کر وہاں پر جانے لگی جہاں پر کبھی ہم رہتے تھے۔ وہ گھر چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا، لیکن جیسے ہی اس گھر کے اندر آئے ویرانی اور سناٹا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا، تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں حیرت سے اچھل پڑی، دیکھا یہ وہی جنزادی سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میری بیٹی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بیٹی کی شادی میں آئی ہو، تم بہت اچھی ہو۔ وہ میری تعریفیں کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر وہ کہنے لگی، آؤ شادی کی تقریب میں شامل ہو جاؤ۔ جیسے ہی وہ مجھے کمرے میں لے گئی، میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ پورا کمرہ سجاوٹ سے ہٹا تھا۔ یہ ایک شادی کی تقریب تھی، یہاں رنگ برنگی پوشاک پہنے ساری عورتیں تیار بیٹھی تھیں۔ میں نے وہ تحفہ بھی جنزادی کو دیا جو میں اس کی بیٹی کی شادی میں لائی تھی۔ پھر لذیذ کھانا کھلا۔ میں نے کھانا سیر ہو کر کھایا، جسے کھا کر میں بہت طاقت محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، جس طرح آج تو میری بیٹی کی شادی میں آئی ہے، اسی طرح میں بھی تمہاری شادی میں ضرور آؤں گی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی،
آپ کا مجھ پر احسان ہے، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم میری بیٹی ہو، اس لیے تم پر احسان کیا ہے، اور تم آج کے بعد کبھی ایسا مت سوچنا۔ اب میں مسکراتی ہوئی گھر آ گئی۔ اس جن زادی نے مجھے ایک تحفہ بھی دیا جو ایک سونے کی انگوٹھی تھی، اور میں اس انگوٹھی کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنے والی تھی۔ پھر 3 سال ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ماما بابا میری شادی کر رہے تھے، اس کالونی میں موجود ایک اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آیا تھا، وہیں پر اماں ابا نے میری منگنی کی تھی اور اب شادی ہو رہی تھی۔ میں دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی، بارات آ چکی تھی، ہر طرف شور شرابہ اور خوشیاں تھیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ گھر کے حالات کبھی ایسے بھی تبدیل ہوں گے۔ سچ میں ہی یہ سب خواب کی طرح لگتا۔ تبھی لڑکی اندر آئی اور کہنے لگی، قدسیہ باجی، آپ سے کوئی ملنے آئی ہے۔ جیسی وہ عورت اندر آئی، کالے رنگ کے برقعے میں ملبوس تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کون ہے آپ؟ اچانک اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو میں حیرت سے اچھل پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ جن زادی تھی، کہنے لگی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی میں ضرور شرکت کروں گی، تمہارے لیے تحفہ بھی لائی ہوں۔ اس نے سونے کا سیٹ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میری آنکھوں میں پانی تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری شادی میں شرکت کے لیے آئی ہے۔ وہ مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ سچ میں ہی اس نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ مجھ سے مل کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، لیکن میں آنسوں سے رو رہی تھی۔ آج میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جا رہی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ تبھی اماں اندر آئی اور حیرت سے کہنے لگی، کیا ہوا میری بیٹی، پریشان کیوں ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ جو راز میں نے سینے میں دفن کر رکھا تھا، میں اسے کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ کس طرح اس جن زادی نے کئی سال پہلے ہماری مدد کی تھی۔